असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 मार्च 2026 है, इतवार का दिन है। मशरक़ वस्ता की जंग, इसराइल, अमेरिका, ईरान की जंग, जिसे दर हकीकत अब इनकी जंग भी नहीं कहना चाहिए, मशरक़ वस्ता की जंग भी नहीं कहना चाहिए। इसे हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, एक बैनुल-अक़वामी जंग के तौर पे समझना चाहिए। मैं इसका एक छोटा-सा अपडेट भी आपके सामने रखना चाहता हूँ और उससे ज़्यादा मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जंग दुनिया को किस तरह से बदल रही है और इसने दुनिया को बदल दिया है। तो इसकी छोटी-छोटी डेवलपमेंट्स, कुछ फिक्स किस्म की सेलेक्टिव डेवलपमेंट्स मैंने उठाई हैं इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये देखिए कि ईरान के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डाल दिया है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं, अगर ये शख्स ज़िंदा है, तस्वीर डाली है उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स ज़िंदा है, तो हम इसे बहुत जल्द मार डालेंगे। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू का मैंने इसराइल के अखबार हारेट्स में उनकी कैफियत समझने की कोशिश की है। वहाँ से मुझे पता चला है कि वो जब से ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से, वो ख़ास से किसी अजीब-ओ-गरीब किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वो पहले वाले बेंयामिन नेतन्याहू नहीं हैं, अब उनमें वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो उन्होंने रिसेंटली एक छोटी-सी वीडियो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अखबारी रिपोर्टर्स जो हैं इसराइल के, उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू को एहसास हो गया है कि जंग उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जो उन्होंने 28 फरवरी को सोचा था। ये वो जंग थी जिसके लिए वो तकरीबन 30-35 बरस साल से मेहनत कर रहे थे। ये उनकी मर्ज़ी की मनपसंद जंग थी। वो चाहते थे कि इस तरह की एक जंग की जाए, ईरान को तबाह कर दिया जाए, और उनका ये मंसूबा और ख़याल था जिसका उन्होंने अपने प्राइवेट रफ़क़ाकार के सामने बात की है कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो इसराइल इस खित्ते की, बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत से उभरेगा। यानी वही चीज़ जो मैंने अपने एनालिसिस में बार-बार इल्ज़ाम लगाया कि ग्रेटर इज़राइल जो है वो मारज़ वजूद में आएगा। लेकिन अब अखबारी रिपोर्टर्स ये समझते हैं कि उनके लबो लहजे में, टोन टैनर में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको ये लग रहा है कि ये जंग उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, और जिस तरह से उन्होंने सवाल जवाब भी किए हैं उसमें भी उनको यही लगा। एक उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक अमेरिकन फॉक्स के चैनल को, और जो ऑब्जर्वेशन है इसराइली अखबार की वो ये है कि अब 15 दिन हो गए, मतलब 2 हफ्ते प्लस 1 दिन, तो उन्होंने टोटल 2 अपीयरेंसेस उनकी हुई हैं। एक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से बात की है, वो भी ज़ाहिर है वर्चुअल थी। उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो वर्चुअल लिए गए हैं, ऑनलाइन लिए गए हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए लिए गए। और दूसरा उन्होंने फॉक्स को, मेरे ख़्याल हैनिटी जो शो है वहाँ पे वो अपीयर हुए हैं। इसके अलावा उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस जो है वो नहीं देखी गई है। इसराइली अखबारों से हमें ये भी पता चल रहा है कि मतलब ये तो नहीं पता चल रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्लेम है हमारे यहाँ के इसराइल बिल्कुल तबाह हो गया है, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि इसराइल का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो इस वक्त IRGC के मिसाइल्स की तबाहकारी से महफूज हो। टूटी हुई गाड़ियाँ, टूटे हुए घर, टूटी हुई बिल्डिंग, जली हुई गाड़ियाँ, उल्टी गाड़ियाँ, इस किस्म की बहुत सी तस्वीरें मैं पिछले 1-2 घंटे में बैठ के बड़े गौर से देखता रहा हूँ, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि किस हद तक इसराइल में डैमेज है। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि IRGC के टारगेट्स लगता है रैंडम ही होते हैं, बिकॉज़ इसराइल की जो स्ट्राइक एबिलिटी है उसकी, एयरफ़ोर्स की, उसका मैंने कोई ऐसी एविडेंस नहीं देखी कि ईरान के मिसाइल्स के नतीजे में इसराइल की एयरफोर्स की या उनके एयरपोर्ट्स की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, वो जो है कोई बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। वो रोज़ अपने हिसाब से ईरान के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन इसराइल के तूलो अर्ज़ में जो डैमेज है, उसका साइकोलॉजिकल और मॉरल इम्पैक्ट ये है कि इसराइल की आबादी ने जंगें तो बहुत सी लड़ी हैं। जब से ये रियासत बनी है, ये इंतहाई जंगबाज और जंगजू किस्म की रियासत थी। ये 1930 और 1948 के दरमियान में भी मुसलसल जंग ही होती रही। 1948 में जब इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो भी जंग हुई, नकबा। तो उसके बाद 1956 में जंग हुई, फिर 1967 में जंग हुई, फिर 73 में जंग हुई, और उसके बाद लेबनान की जंगें होती रहीं, फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती ही रहीं इनकी हमेशा। लेकिन कोई जंग इसराइल के लोगों के घर में नहीं पहुंची। 1948 तो हुई थी खैर, लेकिन 56, 67, 73 में कोई ऐसी अरब एयरफोर्स नहीं थी जिसने इसराइल के शहरों के ऊपर बॉम्बिंग की हो। तो ये पहली दफ़ा है 12 जून जो 2025 की जंग है, उसके बाद ये दूसरा एक्सपीरियंस है इसराइल के शहरियों के लिए कि उनके घरों के ऊपर, उनकी सड़कों पे, उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके ऊपर रॉकेट या मिसाइल्स या उसके टुकड़े जो हैं पड़ रहे हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू
تک پہنچ رہا ہے۔ اور جو پچھلی جنگ ان کی تھی 12 دن کی، اس کے آخر میں اس کا اختتام اس طرح سے ہوا تھا کہ امریکہ کو آ کے ایران کے اوپر حملہ کرنا پڑا، اور اسرائیل جو اس وقت جنگ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ کمبل کو آپ چھوڑتے ہیں، کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا، تو ایران اس وقت ان کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، اس لیے امریکہ کو آ کے جنگ بند کرنی پڑی۔ لیکن اب یہ جنگ جو ہے لگ رہا ہے کہ اگلے کم از کم بھی جو امریکہ میں بہت ہوپ فل لوگ ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں، ان کے بھی میں نے ٹویٹ شیٹس بہت سے دیکھے ہیں، ان سب کو بھی لگ رہا ہے کہ کم از کم بھی 10-15 دن جو ہے وہ اور لگ جائیں گے، اس کے بعد ایران کو ہم کنٹرول کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، ان تفصیلات میں بھی آتا ہوں۔ اب اس جنگ سے کس طرح سے دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ذرا پاکستان چھلانگ لگاتے ہیں۔ غالباً عابد شیر علی صاحب نے کہیں ٹویٹ کر دیا ہے کوئی 24 گھنٹے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملا ہیبت جو ہیں طالبان کے، انہیں پاکستان ایئر فورس کی ایک اسٹرائک میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہی ہیز بین ایلیمینیٹڈ انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ نئی کوئی افواہ ہے یہ کیا ہے، میں نے چیک کیا ایسا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فروری کے آخر میں جب پاکستان ایئر فورس نے دوسرے مہینے میں اسٹرائکس کی تھیں، اس وقت دنیا کے اخبارات نے، مشرق وسطیٰ، برطانیہ، گارڈین، سب میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ کیا ملا ہیبت جو ہیں ان کو پاکستان ایئر فورس کی اسٹرائک میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پھر یہی تھا کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ لیکن اگر وہ ہلاک ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا کہ عابد شیر علی نے کو بڑی معیوب قسم کی بات کی ہے، یا وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اب یہ میٹر ہی کہاں کرتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے جس طرح سے دنیا کے اوپر اپنا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے دنیا کی نارمز بدل دی ہیں، جس طرح سے وینیزویلا کے الیکٹڈ صدر نکولس مادورو کو امریکی فوج جو ہے ان کے کیپٹل سے، ان کے بیڈ روم سے اٹھا کے لے آئی اور نیو یارک میں آ کے ان کا مقدمہ شروع کر دیا، اور جس طرح سے ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کے درمیان میں ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا دوسری دفعہ، جس طرح سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو مار ڈالا گیا، اس کے بعد دنیا کی جنگ کی کنڈکٹ کا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ سارا کا سارا تبدیل ہو گیا۔ اگر پاکستان ایئر فورس نے نہیں مارا طالبان لیڈرز کو ابھی تک تو وہ بڑی مہربانی کی ہے انہوں نے، اگر وہ مار بھی دیں گے تو کوئی کیا کر لے گا، کیونکہ دنیا کی تمام نارمز بدل گئی ہیں، اور اس میں اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مختلف گروپس اور مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیڈرز کو ٹارگٹ کریں گے، بیکاز جہاں سے تمام ایتھیکل ویلیوز کلیم کی جاتی تھیں کہ ہم کریٹ کرتے ہیں ویلیوز، وہاں سے ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ جو جمہوریت اور لبرل ڈیموکریسی پہلے ہی لوگ اس کو مان نہیں رہے تھے، لیکن جو اس کے اندر بچی کچی بھی اس بیلون کے اندر ہوا تھی، وہ ساری ہوا نکل گئی ہے، بیلون پھٹ گیا ہے۔ یہ وہ کانٹیکس ہے جس میں IRGC کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو کو مار ڈالیں گے۔ اگر انہوں نے، مجھے نہیں پتا وہ مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے، ان کی ریچ وہاں تک پہنچتی ہے کبھی کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر مار ڈالیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ وہ کیا شوق ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر وہ مار ڈالیں گے تو اس کے اوپر کیا ری ایکشن کوئی کر سکے گا، یا کیا اس کے اوپر کوئی ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے شک یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں تو نہیں، مہینوں کے اندر بہت سی لیڈرشپ جو ہے ٹاپ کی، اس کو اسی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پاکستان ایئر فورس بڑی آسانی سے افغانستان کی بہت سی لیڈرشپ کو مار سکتی ہے، اور اگر مار بھی ڈالے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، افغان خود ہی اس کا کوئی بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک ٹوٹل کیوس کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ڈیولپ کر رہی ہے، تو دنیا جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی۔ اب فورن افیئرز جو امریکہ کا بہت ہی انفلوئنشل جریدہ ہے، اور امریکن فورن پالیسی کے حساب سے اور لینس سے دنیا کو دیکھتا ہے، ان کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے نا، ایشو ہے مارچ اور اپریل کا، جس کی تھیم ہے امریکاز نیو ہیجمنی، اس کے حوالے سے فورن افیئرز کی ایڈیٹوریل ٹیم نے چند گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے پروفیسر اسٹیون والٹس، جو ایک بہت مشہور شخصیت ہے امریکہ کے اکیڈمک ہیں، اسٹیون والٹس، ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی امریکہ کو غریب بھی کر دے گی، کمزور بھی کر دے گی، اور امریکہ کا انفلوئنس جو ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے، اس میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ یہ ویسے میں نے بھی آپ کو کہا تھا چند دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ امریکہ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین اینڈ آل دیٹ، لیکن اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ جب یہ پریزیڈنسی ختم ہوگی، امریکہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوگا، اور اچانک کسی دن جھٹکا لگے گا تو سمجھ آئے گی کہ کتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن دس از واٹ پروفیسر اسٹیون والٹس ہیز سیڈ، اور جس کو فورن افیئرز نے ٹویٹ کیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کیسا ہے۔ اب پروفیسر اسٹیون والٹس نے اور جان مرشائمر نے مل کے ایک کتاب لکھی، بہت ہی انفلوئنشل، 2006 میں، جس کتاب کا نام تھا اسرائیلی لابی۔
اب تھوڑی دیر پہلے میں نے کوئی 12 گھنٹے پہلے جان مرشائمر نے کہیں ایک انٹرویو دیا ہے کسی کو، میں نے وہ انٹرویو ان کا سنا، پروفیسر جان مرشائمر کا، جو شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور امریکہ کے بہت ہی ڈسٹنگوش، بلکہ پوری دنیا کے ایک انتہائی ڈسٹنگوشڈ وہ ایکیڈیمک بھی ہیں، اور وہ ریئلسٹک یا ریال پولیٹک کے جو ریئلزم ہے پولیٹکس کی، اس کے استاد مانے جاتے ہیں. یہ ان کے بیسک تمام پیراڈائم وہ ہے. جان مرشائمر نے اپنی اس ڈسکشن میں جو میں نے دیکھی، اس میں انہوں نے کہا، میں باقی چیزوں میں نہیں جاتا، وہ باقی ہے جنگ کے حوالے سے ہے، ایران میں کہ کیا ہوگا، امریکہ کو کیسے نقصان ہوگا، ایران کیا کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے. انہوں نے کہا کہ جب 2006 میں نے اور سٹیون والٹس نے مل کے اسرائیلی لابی کی کتاب لکھی تھی، تو اس وقت امریکہ میں کسی کو اسرائیلی لابی کے اوپر الزام دینے کی یا اس کی بات کرنے کی، یہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، شرماتے تھے، ڈرتے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے گزشتہ 2 سال میں. اس وقت ہر بندہ کھلم کھلا ہر چیز کا الزام جو ہے وہ اسرائیلی لابی پہ لگا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو جنگ اس وقت ہم ایران کے خلاف کر رہے ہیں، یہ ہم سے اسرائیل نے کروائی ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اس کو آپ پوائنٹ رکھیں، اس پہ دائرہ لگائیں. اب میں اس کے حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ کہا تھا کہ پاکستانی اس ایک دو دفعہ میرے خیال 2-3 دن پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ پاکستانی، پچھلے ویلاگ میں شاید میں نے کہا تھا، 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی ملٹری کو بڑے ٹھنڈے طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے، جی ایچ یو کو ایسیس کرنا چاہیے. وہ اس وقت جو صہیونی لابی کی محبت میں گرفتار ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری داخلی ڈومیسٹک پالیٹکس کے تمام مسائل حل ہوں گے اگر اسرائیلی لابی اپنا دست شفقت ہمارے اوپر رکھ دے گی، تو پھر ہم تحد قیامت یا تحد نظر، یہ جو کوئی بھی ہے، ہماری حکومت چلتی رہے گی، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اسرائیلی لابی اپنا ہائیسٹ پاسبل پوائنٹ جو ہے طاقت کا، زینت کا، اسے ٹچ کر چکی ہے. آپ اپنی پیک پہ، اگر آپ K2 پہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی ٹاپ پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہاں بہت دیر بیٹھ نہیں سکتے، پھر آپ کو وہاں سے نیچے اترنا پڑتا ہے. یہ فزکس کا لا ہے، یہی پولیٹیکل سائنس کا بھی لا ہے، یہی ہسٹری کا بھی لا ہے کہ جب آپ اپنی عروج پہ پہنچتے ہیں تو عروج پہ بہت دور آپ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر پلیٹو فیز آتا ہے، اس کے بعد آپ کا ڈاؤن فال اور ڈکلائن ہوتا ہے. میرے انالیسس میں، بہت سے اور لوگوں کے انالیسس میں، اسرائیلی لابی اپنے عروج کے پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے. یہ جنگ اس وقت جو ہو رہی ہے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو کی خواہش پہ، جس کی خواہش انہوں نے 30 سال سے رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی امریکن صدر ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن آئی نہیں تھی جس کے اوپر ان کو 100% مکمل کنٹرول ہوتا. یہ جنگ ان کا ہائیسٹ واٹر پوائنٹ یا ان کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے آگے ان کی طاقت میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. آف کورس وہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے، کتنے ہی وہ اس میں کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، ایران ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے، اس کے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی لابی کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو سکے گا. بیکاز اسرائیلی لابی کیلے کے چھلکے کی طرح، جس طرح کیلے کا چھلکا آپ اتارتے، اس طرح سے ننگی ہو چکی ہے اور بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی. اب میں تھوڑا سا اس کا مزید آپ کے سامنے ویو رکھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو جنگیں ہوئی ہیں، بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس سے واقف نہیں ہیں. 1948 کی جنگ، 56 کی جنگ، 56 کی جنگ جو سویس کینال کرائسس کی ہے، جو 67 کی ایجپٹ کے ساتھ جنگ ہے، اور پھر 73 کی جنگ ہے. ان سب جنگوں کو آپ اسرائیل کی ڈیفینسو جنگوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ایک نئی بننے والی چھوٹی سی اسٹیٹ ایگریسو عربس کے مقابلے میں، جس کے دشمن لیبنان بھی تھا اور سیریا بھی تھا اور عراق بھی تھا، اور بھی بہت سے عرب ممالک اس کے دشمن تھے. پرنسپلی طور پہ عراق اور سیریا اور ایجپٹ اس کے 3 دشمن تھے، اور وہ اپنے آپ کو اسرائیلی ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو وہ وارز آف ڈیفینس تھیں. اور 73 کی جو جنگ تھی، اس میں امریکہ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑا، کیونکہ امریکہ نے ڈکلیئر جنگ تو نہیں کی، لیکن 73 میں اسرائیل کے حالات اتنے پتلے ہو گئے تھے مصر کی وجہ سے، کیونکہ مصر نے 2-2.5 ہزار ٹینک انور سادات نے سینائی کی دوسری طرف اتار دیے تھے، اور بہت خطرہ تھا کہ اسرائیل کو بہت بری طرح سے سرنڈر کرنا پڑے گا. پھر امریکنس نے اپنی پوری طاقت سے اسرائیل کے لیے وہ جنگ لڑی، اور انہوں نے بہت اسلحہ دیا، اپنے سیٹلائٹ سے بہت زیادہ مدد کی، جس کے نتیجے میں اسرائیل بچ سکا تھا. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا، جس میں ایجپٹ کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان میں ایک دوستی اور تعاون کا ریلیشن شپ بنا. جب ایجپٹ الگ ہو گیا تو اس کے بعد صرف 2 پرنسپل ریاستیں بچی تھیں، جو ایک شام تھا اور دوسرا عراق تھا، اور کسی حد تک لیبیا تھا، جو مورٹل اینیمیز تھے اسرائیل کے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی خاطر جو جنگیں لڑی گئیں، ان کی نیچر میں اب بہت بڑا فرق آ چکا ہے. 2003 جو ہے
وہ پہلی جنگ ہے عراق کے خلاف صدام حسین والی جو جنگ تھی جس کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام پہ لڑا گیا، بوگس آرگومنٹ تھا، وہ پہلی جنگ تھی جو اسرائیل کی خاطر امریکہ نے لڑی۔ اس سے پہلے اسرائیل کو امریکہ نے ڈیفینڈ کیا، 56 میں تو کیا بھی نہیں، 67 73 میں ڈیفینڈ کیا، لیبنان وار میں ڈیفینڈ کیا، لیکن 2003 میں امریکہ نے اسرائیل کی خاطر آ کے جنگ لڑی۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے اندر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو منہ میں چوسنی دی گئی کہ ہم ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اپنا صدام حسین کے میسائلز اور نیوکلیئر مٹیریل ہمارے لیے خطرہ ہے۔ پھر 2011-12 میں جو سول وار کروائی گئی سیریا میں اسد رجیم کو ختم کرنے کے لیے، وہ امریکہ نے سارا کا سارا اسرائیل کی خاطر کیا، وہ بھی شام کو ختم کرنا تھا اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے۔ اب 12 دن کی جنگ کو امریکہ کی جنگ آپ نہ بھی سمجھیں تو یہ اب دوسری، ورنہ کہ 12 دن کی جنگ جو ہوئی ہے 2025 کی، اس کو بھی امریکہ کی جنگ آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ تیسری بن جائے گی۔ یہ بہرحال دوسری بڑی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے صرف اور صرف اسرائیل کی خاطر، جس کا امریکہ کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں، جس کے امپلیکیشنز اب ہونے ہیں اور اس کا وزن اسرائیلی لابی کو اٹھانا ہے۔ اب ذرا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹکر کارلسن نے چند گھنٹے پہلے، امریکہ کے انتہائی پرومیننٹ میڈیا پرسن، آپ میں سے سبھی لوگ ان سے واقف ہیں، اگر آپ میں سے کوئی لوگ واقف نہیں ہیں تو آپ کا ہی قصور ہے اس میں۔ ٹکر کارلسن نے ایک ویڈیو کی ہے جو ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ٹکر کارلسن نے کہا ہے کہ ان کو اپنے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ CIA جو ہے، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، وہ ٹکر کارلسن کے اوپر ایک کیس لے کر آ رہی ہے، اور وہ کیس یہ لے کر آ رہی ہے کہ ٹکر کارلسن جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس طرح سے موہت پیزادہ، صابر شاکر اور اینٹی اسٹیٹ ہیں، اس طرح سے CIA ٹکر کارلسن کے اوپر ایک کیس لانا چاہ رہی ہے اکارڈنگ ٹو ٹکر کارلسن، کہ وہ یہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میری ایسی چیز کی ہے کہ میں اینٹی اسٹیٹ ہو سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا ہے کہ یہ چارج ہے کہ وہ ایران میں کہیں گئے اور انہیں ایران میں لوگوں سے بات کی، اور ان کو ایران میں جا کے لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیس بہت پھسٹی ہے، کمزور ہے، یہ اڑ جائے گا، لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی لابی کے خلاف میں نے پوزیشن لی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے وہ امریکن ایمبیسڈر جو ہے مائک ہکابی کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر جا کے۔ اب ٹکر کارلسن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر فالس کیس اس لیے بنایا جا رہا ہے اینٹی اسٹیٹ ہونے کا، کسی اور چیز کا، کیونکہ CIA جو ہے وہ کر رہی ہے کیونکہ میں اسرائیلی لابی یا اسرائیل کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ اس کو بھی ذہن میں ابزارب کر لیں۔ برینڈن کار ایک شخص ہیں امریکہ میں بہت انفلوئنشل، یہ چیئرمین ہے فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC کے۔ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکہ کے تمام ٹیلی ویژن چینلز اور نیٹ ورکس ہیں، چینل تو یہ ہے ہی نہیں، یہ نیٹ ورکس ہیں، اور تمام اخبارات کو یہ تھریٹ لگائی ہے کہ جو آپ لوگ جنگ کے بارے میں غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ اس سے بہت ناراض ہیں، تو اس لیے اسے کہتے ہیں آپ کے چینلز جو ہیں، آپ کے لائسنس میں سسپینڈ کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس پہ نیو یارک ٹائمز کی تمام اخبارات کی بڑی بڑی سٹوری۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل یا اسرائیلی لابی کی جنگوں کے نتیجے میں امریکہ کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ جنگ اس وقت بھی ہوئی جب 2023 میں جو کچھ ہوا غزہ میں، اس کے بعد امریکہ میں جو توڑ پھوڑ ہوئی یونیورسٹیز کے ساتھ، جس طرح سے امریکن ایڈمنسٹریشنز کو، پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کم حد تک، اور اس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آ کے ہارورڈ یونیورسٹی سے، کولمبیا یونیورسٹی سے، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، پین سے، شکاگو سے، پتہ نہیں کس کس سے انہوں نے آ کے لڑائی لڑی۔ تو وہ لڑائی بھی اسرائیل کی خاطر امریکہ کے اندر لڑنی پڑی، یعنی اسرائیل کی جنگیں مڈل ایسٹ سے ٹریول کر کے امپورٹ ہو کے امریکہ کے اندر آ چکی ہیں۔ اور ٹکر کارلسن کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے اسرائیلی لابی پڑی ہوئی ہے۔ برینڈن کار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیلی ویژن چینلز کے لائسنسز جو ہیں نیٹ ورکس کے کینسل کر دوں گا، اور اس وقت بہت زیادہ تکلیف جو اس میں کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے جیروسلم پوسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے اندر امریکہ کے جو ریفیولنگ کے 5 K-1 پتہ نہیں K-135 یا KC-135 ہیں، وہ ایران کے حملے میں ڈسٹروائے ہو گئے ہیں یا ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ پریزیڈنٹ کو بہت غصہ لگا، وہ کہتے ہیں ایک ہی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، باقی 4 تو آپریشنل ہو گئے ہیں۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے ان ایکوریٹ رپورٹنگ کیا، کہ کتنی ہی ایک ان ایکوریٹ رپورٹنگ ہے یہ، تو بہرحال اس پہ ہم ان کے لائسنسز کینسل کریں گے۔ اب آپ امریکہ کے اندر اس قسم کی باتیں سن رہے ہیں جیسی آپ پاکستان میں سنتے ہیں کہ بھئی آپ ARY کا یا جیو کا یہ ٹیلی ویژن چینلز رسپانسبل ہے، تو ہم آپ کے لائسنسز جو ہیں وہ کینسل کریں گے۔ تو باٹم لائن کیا ہے کہ عربوں کے دشمن ہونے کی سٹیٹ سے جو 67 73 56 آنورڈ تھی، اب تک جو ساری صورتحال تھی کہ اسرائیل کے پیچھے عرب پڑے ہوئے ہیں، اب امریکہ کے اندر ایسا ہے کہ اسرائیل کی لڑائی امریکہ کی لڑائی بن چکی ہے، امریکہ کے اندر کی لابیز کی لڑائی بن چکی ہے، اور اسرائیلی لابی بہت بری طرح سے
ننگی ہو گئی ہے. یہ وہ چیز ہے سمجھنے والی, اور جب آپ اتنے ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی طاقت کو مینٹین نہیں کر سکتے. اب اس کو دیکھیں تھوڑا سا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, امریکہ کے صدر نے, جب بامبنگ کی 24 گھنٹے پہلے, فرائیڈے کی شام کو, رات کے 8 بجے کے بعد, زیادہ ہو گئے اب تو, ظاہر ہے 36 گھنٹے ہو گئے, خرگ آئی لینڈ پہ انہوں نے بامبنگ کی. انہوں نے کہا کہ میرے حکم پہ خرگ آئی لینڈ پہ بامبنگ کی گئی, ہم نے سب کچھ وہاں ڈسٹرائے کر دیا ہے. اور انہوں نے پھر ایران کو کہا کہ ایران اپنا ہرمز کو کھول دے, اور بظاہر ایران نے اس کا ٹکا سا جواب دیا کہ ہم بالکل بھی کھول وول نہیں رہے. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریکویسٹ یہ کی تمام مختلف ممالک سے, جس میں جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اس میں برطانیہ ہے, اس میں روس ہے, اس میں چین ہے, اس میں ہندوستان ہے, کہ آپ لوگ اپنے اپنے بحری جہاز لے کر آئیں اور آپ ان کے IRGC یا ایرانینز کے ہاتھ میں بلیک میل نہ ہوں. ہم نے آپ بڑے ہرمز کھولنی ہے, آپ آ کے کریں, ہم بھی ہر ممکن آپ کی مدد کریں. اب یہاں پر اس کا جو انالیسس ہو رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ پہلے امریکہ کے صدر نے 5-4 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نیول اسکارٹ دیں گے جہازوں کو, اور جہاز یہاں سے گزرے. پھر جب وہ جہاز تھائی لینڈ کا گزرا, اس پہ حملہ ہو گیا, اس میں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی, سیلر کی, اس کو آگ لگ گئی, اس کا نقصان ہو گیا. اب امریکہ کے صدر نے خود تو نہیں کھولا اپنا ہرمز, لیکن وہ ان سب کو کہہ کے کہ آپ آئیں تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے اس کو کھولنے کے لیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا ظاہر ہے کسی نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. جاپان کا ریسپانس اس میں یہ ہے کہ ہمارے تو جو ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے ڈیسیجن میکنگ کا, نیول ایکٹیویٹی یا آپریشنل ایکٹیویٹی کرنے کا, وہ بڑا بار ہمارا بڑا ہے ہی ہے, ہم ہمارا خیال ہے نہیں کر سکیں گے. ساؤتھ کوریا نے جیسا کہ ان کی عادت ہے اوبیڈینٹلی کہا ہے کہ ہم بڑا سیریسلی اس پروپوزل کو ایگزامن کریں گے. ہندوستان کبھی بھی نہیں آئے گا, ان کو ویسے بھی. ہاں, میں نے پچھلے ویلاگ میں جو بات کی تھی, جہاں پہ پراوین سونی صاحب کو میں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا, اور ٹائمز آف انڈیا کو, کہ ہندوستان کو لگتا ہے, جو ڈبیٹ ہے ہندوستان کے اندر, کہ ان کو ایران کی پرمیشن نہیں ملی ہے, وہ بات صحیح نہیں ہے. بیکاز وہاں سے اسینشلی کلیم ہو رہا ہے, جہازوں کے نام ان کے پریس میں چھپ رہے ہیں, جو بحیرہ ہرمز سے گزر کے ہندوستان کے لیے تیل لے کے ہندوستان کے ساحلوں پہ پہنچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو پرمیشن جو ہے وہ مل گئی ہے. تو بہرحال انڈیا کو پرمیشن مل گئی ہے, تو ہندوستان اپنے ملٹری ڈسٹرائر لے کر وہاں پہ نہیں آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر, نہ ہی برطانیہ آ رہا ہے, نہ ہی کوئی اور آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ انڈیکیشن کیا ہے جو میں نے بھی دیکھی ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سپورٹ بیس ہے, ان کی اگر آپ ریٹورک دیکھیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بحیرہ ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز پہ, اور بیسکلی اسٹریٹ آف ہرمز پہ ڈیفینیٹلی طور پہ کوئی ایڈونچرس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی, جس میں امریکن مرینز کو یوز کیا جا سکتا ہے, 82nd ایئر بورن ڈویژن کو یوز کیا جا سکتا ہے. بیکاز جس قسم کی ایموشنالٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے, اس میں لگتا ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ میں دنیا کو اسٹریٹ آف ہرمز کھول کے دکھاؤں. اب اس آپریشن میں کیا ہوتا ہے, اس کو کھول لیتے ہیں, پھر وہ لڑائی بڑھ جاتی ہے, اس پہ ایرانین ریزسٹنس پہ امریکنز قابو پا لیتے ہیں, یہ نہیں پاتے, یہ تو کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ہے اگلے 48 گھنٹے کہہ لیں, کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ہے. اور امید یہ لگائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سارے سپورٹ جو بیس نے, کہ بہت جلدی ہم IRGC اور حزب اللہ کو ختم کر دیں گے. ایران سرنڈر نہیں کرتا تو اپنے شور مچاتا رہے گا, لیکن جنگ ختم ہو جائے گی, ہم سیز فائر کر دیں گے. اس کے بعد حماس کی بھی شکست ہو چکی ہے, اور پھر بورڈ آف پیس کے ساتھ ہم غزہ کی ریکنسٹرکشن کریں گے. اور جو ایک پائپ ڈریم ہے امیجنیشن کی, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن بھی ہم جیتیں گے, ہاؤس کا بھی جیتیں گے اور سینٹ کا بھی جیتیں گے. یہ اس وقت کی ڈریم پائپ ہے, جس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ خود بھی وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, اور ان کا سپورٹ بیس بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, مجھے لگتا ہے کچھ اور ہوگا. پتہ نہیں وہ کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ عجیب سا ہی ہوگا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.